सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसरार कादरी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ भी मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुमने अपने हाथों से किया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब क़ल्ब के सुकून के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। औलिया कामिलीन ने जो मकामात हासिल किए, आप करामात तो उनके सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं, क्या पहुँचे हुए वली थे, लेकिन कभी सोचा आपने वो पहुँचे किस तरह से थे? उनकी ठोकरों में मुर्दों का जिंदा करना अल्लाह ने रख दिया, उनको ताकत और क़ुव्वत इतनी अता की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए पूरी कायनात कुशादा कर दी कि मेरे बंदे तू जहाँ चाहे जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार, जो तुझे चाहे वो हासिल कर ले। ये कब होता है उनका मकाम? मेरे अजीज़ों, वो यूं ही नहीं हासिल करते, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फ़ना कर देते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बीज को कीचड़ में बोना पड़ता है तब जाकर के फूल उगते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सारे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाऊं, बेहतरीन चिकन मटन और सारे घी मुरग़्ग़न सब चीज़ें खा करके मेरे दिल को ज़िक्र की लज्जतें मिलें, मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मैं तसव्वुफ़ के रास्ते पर आपको कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों को रोकना होगा, सब्र के रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई, अपने बेटे को छोड़ गई, कहा इसको अच्छा बनाइए, आप इसको अच्छा बनाइए, इस पर इतनी नज़र कीजिए कि आप जैसा बन जाए। कहा ठीक है, इसको छोड़ जाओ। खानका में रहने लगा। चंद दिनों के बाद वो खातून आई, देखा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोश्त और रोटी खा रहे थे और उस बच्चे को सूखी हुई रोटी देकर कोने में बिठाए थे। वो पानी में भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। माँ थी, देख करके घबराई और कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं रही। आपने पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी था खाने के बाद उस खातून को जवाब ज़ुबान से नहीं दिया। वो जो हड्डियां जमा थी सबको जमा किया और उस पर हाथ रख करके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो जो मुर्गी ज़ुबाह थी वो फिर से जिंदा हुई। बाज़ औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ़ दिया गया है, वो मुर्ग जिंदा हुआ। आपने उस खातून से कहा कि ए खातून, जब तेरा बेटा भी इस लायक बन जाए तो उसे भी मैं ऐसे ही खिलाऊंगा। उसकी तरबियत का ज़माना है, उसे आज सब्र सिखाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, आज ये मेरे लिए भी नसीहत है, आपके लिए भी नसीहत है। हम अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी रखो कि या तो वो दिन रोज़े से हो जाए, या तो फिर उस दिन फाका इस तरह से करें कि जिसको नफ्स ना पसंद करता वो चीज़ हम खाएं। सूखे चूड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, जाहिर सी बात है इसको चबाने में दिक्कत होती है। इस नफ्स को मारना हो तो एक दिन ऐसा रखो कि उसी को खा लें हम। रोटियां सुखा करके रात को औलिया कामिलीन रखते थे सिर्फ अपने नफ्स को मारने के लिए। जब तक आप ये जंग नहीं करेंगे, जिक्र की लज्जत आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप अल्लाहु 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 करेंगे, सर हिलेगा, दिल कुछ भी नहीं हिलेगा। दिल को हिलाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है इसमें अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल, अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल। ये ग़िज़ाओं की लत जो है हमें आज हराम कारियों की तरफ ले जा रही है। ज़ुबान के चटखारे जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। इसीलिए दुनिया में दो ही शहवत है, सबसे बड़ी शहवत, एक शर्मगाह की शहवत और एक ज़ुबान की शहवत। इन दो को अगर किसी ने शिकस्त दे दिया तो वो वली बन जाएगा, वली बन जाएगा। ज़ुबान की शहवत, यह हमेशा इसको जो लज्जत मिल गई वही खाना चाहती है। जिसको गोश्त खाने की लज्जत में, गोश्त हराम नहीं है, हलाल है,
لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹکارا ہے۔ پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کریں گے۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں۔ شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ، یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ان کی سیرت میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں، نہیں۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اسی حالت میں کھڑے ہوتے، لوگ کہتے زمین پر پڑھیں، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے۔ میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی۔ دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے۔ عزیزان اکرام وقار، ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے۔ ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے
تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں۔ آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں، کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں بالکل فکس ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چلنا ہے، فلم اس وقت چلنا ہے، وہ ریگولر چل رہا ہے، ناغہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے۔ سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اس طرح سے مجمع میں۔ آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے۔ جس مسجد کا میں خطیب ہوں، امام ہوں، اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے، 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ، تو اب دل سخت ہو گئے، اب دلوں میں کالک پڑ گئی، مہریں لگنے کا وقت آ گیا۔ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا، اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔ فرماتے میری موت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا۔ وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ۔ پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں۔ جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے، یہ سب ناٹک ہے۔ اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ، کورونا کورونا کورونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں، اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے، پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، کورونا نہیں آتا، بسیں چل رہی ہیں کورونا نہیں آتا، ٹرینیں چل رہی نہیں آتا ہے، مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے۔ کسی بھی جگہ کی بات، آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے، مال پورے کھلے ہوئے ہیں، مال میں بھیڑ نہیں ہوتی، اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں۔ میرے عزیزوں، صرف اور صرف میں، کوئی اور وجہ نہیں، اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے،
میں جاؤں میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر. ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے ہیں, کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں. ان کے ہاں بھی انتظار ہے. میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں, کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے, عیدین کی نعمت ملی ہے. ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں, سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے, ان کی محبت سر آنکھوں پر. میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی ہی کا تعلق ہے, لیکن صرف یہی ایک بات, مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا اب احساس بھی نہیں رہا. چند دنوں کے بعد یہی لوگ کہیں گے, کہیں کام کاج پر ہیں, جمعہ ہو رہی, ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے. اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا. جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی. پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے, بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں, عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا. جو کبھی نماز کو نہیں آتا, جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو, نہا رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, سرمے لگا رہا ہے, مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے, دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو. جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا. شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا, کہاں ہے کوئی خدا, کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے, سب تو نارمل ہے, ساری دنیا جی رہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اے رب ذوالجلال, زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں. مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ. دعا یہی کرتے رہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا, مولا تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی. دنیا بھول چکی ہوگی لیکن مولا نہیں فراموش کرتا, وہ یاد کرے گا. اور اس کی تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھیں گے اس آیت کی, اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو, اللہ کیسے یاد کرتا ہے. تو فرمایا مفسرین نے, تم یہاں مجمع میں اس کو یاد کرو گے انسانوں کے, رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کر رہا ہوگا, تمہارا نام فرشتوں کی جماعت میں اللہ بیان کرے گا, یہی اس کا یاد کرنا ہے. اور تم دنیا میں اگر مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاد کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کا اعلان جنت میں فرمائے گا. اس کا یاد کرنا یہ بہت کمال کا ہے. اسی لیے دنیا میں یاد اگر کرو, ذکر اگر کسی کا کرو تو کس کا؟ اللہ رب العزت کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. ذکر کی مجلس ہم قائم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کدورت کو ختم فرمائے, دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے, ہمارے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ سرور عطا فرمائے.